मौलवी दहशतगर्द। मौलवी इस मुल्क का अमन ख़राब करते हैं। मौलवियों ने लोगों का जीना हराम किया हुआ है। मौलवी आए रोज़ धरना देते हैं, कभी फैज़ाबाद बंद, कभी डी चौक बंद। मौलवी मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट हैं। मौलवियों ने लोगों का जीना हराम किया हुआ है। मुल्ला मिलिट्री अलायंस बना हुआ है। मौलवियों के सामने हुकूमत बेबस हो जाती है। मौलवी जो हैं मुल्क के अंदर इंतशार फैलाते हैं, फसाद करते हैं। आज उन तमाम तर लोगों के मुंह के ऊपर थप्पड़ है जो इस किस्म की बातें किया करते थे। ये है मौलवियों की औकात, ये है स्टेट की पावर। तमाम तर सेकुलर, तमाम तर लिबरल और तमाम तर एलीट माफिया देख ले कि ये मौलवी की औकात है जो हुकूमत ने मौलवियों को दिखा दी है। किधर है नामी ग्रामी शेखुल हदीस साहब, शेखुल तफसीर साहब, मौलाना साहब, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मुफ्ती आज़म, जलाली साहब, कादरी साहब, नक्शबंदी साहब, शादरी साहब, चिश्ती साहब, जामी साहब, गिलानी साहब, शमशीर आला हज़रत, हुज्जतुल इस्लाम, पता नहीं हुज्जतुल कौन सा और हुज्जतुल कौन सा और इतने अलकबात कहाँ पे हैं। ज़बान को ताले लग गए हैं, गूंगे बने हुए हैं, बोलते तक नहीं हैं, जैसे सांप सूंघ गया हो। ये होती है स्टेट की पावर, ये होती है स्टेट की रिट। जब स्टेट अपनी रिट कायम करती है ना तो फिर ऐसे ही करती है। एक मौलवी भी जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रहा, और जो चंद एक मौलवी बयान दे भी रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं कि हम मजम्मत करते हैं। तुम्हारी मजम्मत की क्या औकात है? तुम्हारी मजम्मत करने से या ना करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना, जो होना था हो गया। और यहाँ पर मेरा एक और सवाल है, 1947 से लेकर 2026 तक कितने मौलवी इक़्तिदार के अंदर आए? मौजूदा दौर के अंदर आपकी नेशनल असम्बली के अंदर कितने मौलवी हैं? सेनेट के अंदर कितने मौलवी हैं? जुडिशरी के अंदर कितने मौलवी हैं? मिलिट्री के अंदर कितने मौलवी हैं? नैब का चेयरमैन कौन सा मौलवी है? FIA के अंदर कितने मौलवी हैं? FBR के अंदर, स्पेशल ब्रांच के अंदर कितने मौलवी हैं? मुल्क के तमाम तर बड़े इदारों के ऊपर मौलवी कहाँ पर हैं, किधर हैं? तादाद कितनी है? आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। लेकिन कसूरवार कौन? मौलवी। फिर भी कसूरवार कौन? दहशतगर्द कौन? मौलवी। मुल्क का अमन तबाह करने वाला कौन? मौलवी। ये ठप्पा मौलवियों के ऊपर लगा हुआ है। 13 अक्टूबर को जब मेरी आँख खुली तो देखा कि माओं के जो जिगरे थे उनकी लाशें जो थी वो गलियों के अंदर पड़ी हुई थी। बारिश की तरह गोलियां बरस रही थी, चारों तरफ धुआं था, आग लगी हुई थी, वहशत का समा था। थोड़ी देर तक महसूस इस तरह हुआ कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है या फ़लस्तीन इसराइल की जंग चल रही है। लेकिन गौर करने पर मालूम हुआ ये तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और IG पंजाब, IG इस्लामाबाद अली नासर रिजवी साहब अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने जो है वो पूरे मुल्क से डाकुओं का खात्मा कर दिया, नामी ग्रामी दहशतगर्दों को मार दिया, पूरे मुल्क को रिश्वत से पाक कर दिया और मुल्क के जितने भी दुश्मन नासर थे उनका खात्मा कर दिया। इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे। अब इस तमाम तर चीज़ों का ज़िम्मेदार कौन है? रियासत या क़यादत? मामलात कैसे ख़राब हुए? ये मौलवी, पीर, बड़े बड़े नामी ग्रामी, शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, मुफ्ती बोलते क्यों नहीं हैं? इनकी ज़बान को क्यों ताले लगे हुए हैं? तहरीक लब्बैक के मार्च को किसने कहा था कि आप वापस चले जाएं? कौन से मुफ्ती ने यह बात बोली थी? हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी कहाँ हैं? अनस रिजवी साहब किधर हैं? उनकी बाकी क़यादत किधर है? ये तमाम तर लोग कहाँ पर हैं? इसके अलावा बरेलवी मकतब फ़िक्र के ऊपर ये टाइम क्यों आया? इसकी क्या रीज़न है? रियासत की पॉलिसी क्यों चेंज हुई? हुकूमत ने किस तरह प्लान करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मारा? एक एक चीज़ डिस्कस करूँगा। हौसले के साथ, बर्दाश्त के साथ सुनना है। क़यादत के ऊपर भी बहुत सारे एतराज़ात हैं। आप में से किसी को इख्तलाफ हुआ तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बात कर सकते हैं। इस वाक़े से पहले हम देख लेते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की थोड़ी हिस्ट्री को। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिसका वजूद 2016 के अंदर आया, और इस तहरीक के जो बानी थे वो डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब थे। बेसिकली मामला कुछ इस तरह पेश है, जब मलक मुमताज़ हुसैन कादरी ने सलमान तासीर को 27 गोलियां मार कर कत्ल कर दिया। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर इस तरह हुआ कि मुमताज़ हुसैन कादरी साहब को जो है वो फांसी दे दी गई। अब तमाम तर बरेली मकतब फ़िक्र के उलमा इकट्ठे हुए और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमारे मुल्क के अंदर हम जो हैं वो मेजॉरिटी के अंदर हैं, लेकिन हमारी कोई मरकज़ी क़यादत नहीं है, हम सियासी तौर पर कमज़ोर हैं। तो तमाम तर तंजीमात वहाँ पर बैठी, तहरीक शबाब इस्लामी, तहरीक शबाब मिली, तहरीक सिरात मुस्तकीम और जितनी भी बड़ी बड़ी बरेलियों की तहरीकें वो तमाम तर बैठी। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारी जो है वो
ایک سیاسی تحریک ہونی چاہیے۔ یوں ایٹ دی اینڈ جا کر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک تحریک لبیک پاکستان وجود کے اندر آئی، اور جس کے اندر جو 3 لوگ تھے وہ فرنٹ لائن کے اوپر آ گئے: ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور پیر افضل قادری صاحب۔ ان تینوں نے مل کر اس تحریک کا آغاز کیا۔ بہت سارے لوگوں نے رائے جدا کر لی، بہت سارے گدی نشین سائڈ پہ ہو گئے، اور یہ 3 لوگ جو ہے وہ تحریک کو لے کر آگے چلے۔ اب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی شخصیت سے آپ واقف ہیں، کس طریقے سے انہوں نے اس تحریک کے اندر جو ہے وہ روح پھونکی۔ آہستہ آہستہ اختلافات جو ہے وہ بڑھتے گئے، اور یوں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ان سے علیحدہ ہو گئے۔ اب 2 بندے بچ گئے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور پیر افضل قادری صاحب۔ اب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی آپ دیکھ لیں، انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کتنے دھرنے دیے، فیض آباد کے اندر، ڈی چوک کے اندر، فرانس کے حوالے سے، آسیہ بی بی کے حوالے سے، آئرلینڈ کے اندر جو گستاخی ہوئی تو اس حوالے سے وہ دھرنے دیا کرتے تھے، اور ان کی جو ایک امیج بنی ہوئی تھی پبلک کے اندر، پبلک ان سے بڑا پیار کرتی تھی۔ ایک تو وہ معذور تھے، ان کی باتیں دل کے اندر لگتی تھی، اور عوام ان کے پیچھے جانے دیتی تھی۔ اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب اپنے آخری دور کے اندر بھی جب وہ اس دنیا سے گئے تو انہوں نے فرانس کے خلاف دھرنا دیا ہوا تھا۔ پھر اس طرح ہوا کہ یہ تحریک جب بھی آتی تھی فیض آباد کی طرف رخ کرتی تھی تو اپنے مطالبات منوا کے جایا کرتی تھی، اور بہت سارے مطالبات حکومت جو ہے وہ بے بس ہو جاتی تھی اور مجبور ہو جاتی تھی۔ اور تحریک لبیک پاکستان نے جب 2018 کے الیکشن کے اندر حصہ لیا تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی سیاسی جماعت تھی جس نے 22 لاکھ جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے۔ پنجاب کی تیسری بڑی جماعت تھی اور پورے پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت تھی، اور یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اتنی بڑی ان لوگوں نے پاور حاصل کر لی تھی۔ اب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی شخصیت سے تو آپ واقف ہی تھے، وقت گزرتا گیا، دھرنے وغیرہ بھی ہوتے رہے، مطالبات بہت سارے حکومت کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، خادم حسین رضوی صاحب کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا، مارا گیا، گھسیٹا گیا، واپس ان کو جو ہے وہ جب باہر نکلے دوبارہ انہوں نے تحریک کے اندر ایک نئی روح پھونکی، مزید جذبے کے ساتھ کام کیا۔ ایٹ دی اینڈ جا کر یہ ہوا کہ فرانس کے حوالے سے جو ان کی ایگریمنٹ جو ان کا ہوا تھا حکومت کے ساتھ، اس حوالے سے دھرنا دیا ہوا تھا۔ جب خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہو گیا اور مینار پاکستان کے اوپر جو ہے وہ لاکھوں کا مجمع تھا، لوگ جو تھے وہ دیوانوں کی طرح وہاں پر چلے آئے، ہر مسلک کے لوگ تھے، اور عوام جو تھی، عوام کا سمندر تھا، بڑے بڑے سیاسی ڈر گئے، بڑے بڑے لبرل ڈر گئے، سیکولر ڈر گئے، اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے کے اندر لاکھوں کا سمندر تھا۔ اب جنازہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا جنازہ نہیں ہوا۔ اب جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب اچانک رخصت ہو گئے تو لوگوں نے یہ سوچا کہ اب اس تحریک کے اندر وہ جان باقی نہیں رہے گی، اور یہ جو تحریک ہے یہ دوبارہ سے ڈاؤن ہو جائے گی، لیکن اس طرح نہیں ہوا۔ تحریک کی قیادت پھر چلی گئی، مجلس شورا نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے بیٹے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو منتخب کیا جائے، اور اس کے اندر جو سب سے مین کردار تھا وہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کا تھا، جن کا تعلق کے پی کے سے ہے، پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کا جو ابھی نائب امیر ہیں۔ تو یوں لگ رہا تھا کہ تحریک جو ہے وہ بیک سٹیپ کے اوپر آ چکی ہے، لیکن حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے تحریک کو 2 قدم آگے لا کے کھڑا کر دیا، مزید جو ہے اس تحریک کے اندر ایک نئی جان آ گئی۔ پھر حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے بھی دھرنا دیا فیض آباد کے اندر، پی ٹی آئی کے دور کے اندر، ان کی شہادتیں ہوئیں، ان کے اوپر ان کو مارا گیا، ان کے مطالبات جو تھے فرانس کے حوالے سے، وہ تمام تر جتنی بھی واقعات ہیں وہ آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، موجود ہیں، آن دی ریکارڈ موجود ہیں۔ پھر ان کی تحریک کے اوپر پابندی لگ گئی، اس کو کالعدم قرار دے دیا، لیکن ان کے پاس وہ پاور تھی، وہ پاور تھی کارکنان کی، یا اس قسم کے جو ہے ان کے پاس کارکنان تھے جو اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے۔ حکومت بے بس ہو گئی، جس حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ کالعدم ہے، اسی حکومت نے دوبارہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے، اور جتنے بھی کارکنان تھے ان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ بہرحال جو بھی ہوا، لیکن یہ اپنے مطالبات جو ہے وہ منوا لیا کرتے تھے۔ اب یہ تمام تر اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہسٹری تھی، اور جب حافظ سعد حسین رضوی صاحب امیر بنے تھے تو پیر افضل قادری صاحب نے بھی ان سے اپنی رائے جدا کر لی تھی، اور انہوں نے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے بارے سے بہت ساری باتیں کی، شرابی ہے، زانی ہے، اور یہ ہے وہ ہے، اور اب جو ہے پیر افضل قادری صاحب کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ اب آتے ہیں موجودہ صورتحال کے اوپر، یہ معاملہ کیوں پیش آیا، تحریک لبیک پاکستان کی پالیسیاں کیسی تھی اور اس کا خاتمہ کیسے کیا گیا، یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان نے 3 اکتوبر کو یہ اعلان کیا کہ وہ لبیک یا اقصی مارچ کرے گی اسلام آباد کے اندر، اور اس سے پہلے وہ مارچ جماعت اسلامی بھی کر چکی تھی، جمعیت علماء اسلام بھی کر چکی تھی، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس چیز کی پرمیشن لی تھی، اور تحریک لبیک پاکستان کا بھی یہ کلیم ہے، انہوں نے بھی اس چیز کی پرمیشن لی تھی۔ اب ہوا کچھ اس طریقے سے کہ 8 اکتوبر کو حکومت نے جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا، تحریک لبیک کے مرکز کے اوپر حملہ کیا، اور وہاں پر جو ان کے نائب امیر تھے پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، ان کو گرفتار کر لیا۔
اب 9 اکتوبر کو جو معاہدہ ہوا، ٹرمپ امن معاہدہ جو ہے وہ ہوا 9 اکتوبر کو، لیکن اس سے ایک دن پہلے ہی جو ہے وہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہو چکا تھا۔ اب اس امن معاہدے سے پہلے جو حکومت تھی وہ تحریک لبیک کے مرکز کے اوپر 7 حملے کر چکی تھی۔ اس دوران 2 کارکنان بھی شہید ہوئے۔ 10 اکتوبر کو نماز جمعہ کے بعد اس طرح ہوا کہ دوبارہ سے حکومت نے جو ہے ان کے اوپر اٹیک کر دیا اور ان کے 100 کے قریب کارکنان کو زخمی کر دیا۔ اب یہ جو دھرنا تھا جو آنا تھا پہلے فیض آباد سے امریکن امبیسی تک، تو اب انہوں نے اپنا روٹ چینج کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دھرنا دیں گے، لاہور سے اسلام آباد تک ہم جائیں گے، اور جو ریاست نے ہمارے کارکنان شہید کیے ہیں تو ریاست جو ہے اس چیز کے اوپر نظر ثانی کرے۔ ریاست جو ہے وہ ظلم کے اوپر اتر آئی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں مارچ نہیں کرنے دے رہے۔ اگر ان کی جنگ بندی ہو بھی گئی ہے تو ہم صرف یکجہتی کے طور پر وہاں پر جائیں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ لیکن حکومت نے تو یہ ٹھان لی تھی کہ ان لوگوں کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ پراپر پلاننگ تھی اور اس تحریک کا خاتمہ ہونا تھا، اور جو ابھی موجودہ دور کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کے اندر کیا چینجنگ آئی۔ بہرحال یہ قافلہ چلا ہے لاہور سے اسلام آباد کی جانب۔ اسی دوران اس طرح ہوا کہ سعد حسین رضوی صاحب کے گھر کے اندر چھاپہ مارا گیا، ان کی والدہ کو، ان کی چھوٹی بیٹی کو، ان کی بیوی کو، ان کی بہنوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اس طرح جو مرکزی قائدین تھے ان کے گھروں کے اندر چھاپے مارے گئے۔ ہر ضلع کے اندر سے جو بڑے نامی گرامی ان کے قیادت تھی ان کو جو ہے وہ غائب کر دیا گیا۔ بعض کے تو گھر جو ہے وہ مسمار کر دیے گئے، ان کے اوپر جو ہے وہ بلڈوزر چلا دیا گیا اور قیادت ساری غائب کر دی گئی۔ اب جو فرنٹ لائن سے لیڈ کر رہے تھے حافظ سعد حسین رضوی اور انس رضوی، تو ان کے گھر کے اندر سے بھی ان کی عورتوں کو اٹھا کے لے گئے اور بچی کو بھی اٹھا کے لے گئے۔ وزیر داخلہ جو طلال چودھری صاحب ان کا یہ بیان آتا ہے کہ جتھوں کی سیاست کا دور ختم ہو چکا ہے، وہ دور کے جب آپ فیض آباد کے اندر آیا کرتے تھے اور اپنے مطالبات جو ہے منوایا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ طلال چودھری صاحب نے یہ بات بھی کہی کہ حافظ سعد حسین رضوی کو میں لاما نہیں مانتا، اور ان کے پاس V8 کیسے آئی، اور جو ہے یہ لاما صاحب کیا کچھ کرتے ہیں وہ میں یہاں پر ٹی وی کے اوپر نہیں بتا سکتا۔ غلط بات یہ تھی کہ V8 کہاں سے آئی۔ آپ پاکستان کے اندر جتنے بھی سجادہ نشین ہیں نا، نامی گرامی بڑے بڑے گدی نشین، ان کے پاس ایک V8 نہیں 10 12 V8 کھڑی ہیں۔ ان کے اوپر تو کبھی آپ نے سوال نہیں اٹھایا کہ ان کے پاس V8 کہاں سے آئی۔ وہ اتنے پروٹوکول میں جاتے ہیں، آپ سب کے سامنے ہے، میں کیا بتاؤں، آپ جا کر دیکھ لیں فلانا گدی نشین، ان کے بچے کوئی یورپ میں، کوئی امریکہ میں، کوئی فرانس میں، کوئی کینیڈا میں، کوئی جرمنی میں، کوئی انگلینڈ میں عیاشی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ مزاروں کی انکم لاکھوں میں بھی نہیں، کروڑوں میں بھی نہیں، بلکہ اربوں میں ہے۔ وہاں پر آپ نے سوال نہیں اٹھایا، ان گدی نشینوں کے حوالے سے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ ان کو پیسہ کہاں سے آتا ہے، ان کا چندہ کہاں سے آتا ہے، کیونکہ آپ اس چیز کے بینیفیشری ہیں۔ وہ ملا، وہ پیر، وہ سجادہ نشین، وہ گدی نشین آپ کے خلاف بات نہیں کرتے، وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کو فل سپورٹ کرتے ہیں اپنے مریدین کے ساتھ۔ وہاں پر کبھی آپ نے یہ سوال نہیں اٹھایا۔ تو یہ عجیب سی بات تھی کہ V8 سعد حسین رضوی کے پاس کدھر سے آئی، حالانکہ ان کی تحریک کے اندر بڑے تگڑے تگڑے بندے ہیں، عثمان خضر مانگٹ، نواز گڈو، اور اس طرح کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ یہاں پر میں نے 2 نام لیے ہیں جو ایسے لوگ ہیں، وہ V8 کے یہاں پر تو لوگ جانے جو ہے وہ قربان کرتے ہیں، V8 تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ان کے جو کارکنان تھے ان کے اندر ایک اشتعال آ گیا۔ اب جب یہ لاہور سے روانہ ہوئے اسلام آباد کی طرف، راستے میں جھڑپیں ہوتی گئی، ان کے کارکنان شہید ہوئے، دوسری طرف سے پولیس کو بھی انہوں نے مارا۔ مرید کے ایک علاقے کے اندر پہنچے، اور جہاں پر اس طرح ہوا کہ ان کے کافی کارکنان جو ہے وہ پہلے سے شہید ہو چکے تھے، تو سعد حسین رضوی صاحب نے یہ کہا کہ ہماری ٹیم جو ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے گئی ہوئی ہے، تو آپ جو ہے وہ یہاں سے آگے ہم نہیں جائیں گے، وہ مذاکرات کر کے آ جائیں، پھر اگلا ہم اپنا لائے عمل طے کریں گے۔ تو اسی دوران اس طرح ہوا کہ 12 بجے کے قریب ایک ہیلی کاپٹر آیا، راؤنڈ مار کے چلا گیا، پھر 4 بجے کے قریب پھر ہیلی کاپٹر آیا، راؤنڈ مار کے چلا گیا، پھر کہا گیا کہ 7:30 بجے جو ہے وہ پریس کانفرنس ہوگی۔ پھر سعد حسین رضوی صاحب نے پریس کانفرنس کی۔ پھر جو ان کی ٹیم روانہ ہوئی تھی مطالبات کے لیے، وہ ٹیم جو ہے وہ واپس نہیں آئی۔ جب رات کے 11 بج گئے تو حکومت کی رینجر جو ہے وہ آ گئی، بختر بند گاڑیاں آ گئی، اور پولیس جو ہے وہ ایک بھاری نفری پولیس کی وہاں پر موجود تھی، جنہوں نے چاروں طرف سے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کو گھیر دیا، اور انہوں نے جو ہے وہ گولیاں چلانا شروع کر دی۔ اب حافظ سعد حسین رضوی صاحب وہاں پر موجود ایک کنٹینر کے اوپر، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں رسول کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں تمہاری ماؤں کا واسطہ دیتا ہوں، ہم تمہارے بھائی ہیں،
ہمارے اوپر گولی نہ چلاؤ، یہاں تک وہ فریاد کرتے رہے، لیکن کسی نے کوئی نہیں سنی۔ پوری رات جو ہے وہ فائرنگ ہوتی رہی 11:30 سے لے کر صبح 7:30 بجے تک، اور کارکنان کی لاشیں جو ہے وہ بکھری پڑی تھی۔ اب صبح 6 بجے کے وقت جو ہے مرکزی کنٹینر کو بھی آگ لگا دی گئی، اور مرکزی کنٹینر کے اوپر حافظ سعد حسین رضوی صاحب بھی موجود تھے، انس رضوی صاحب موجود تھے، اور کہا جا رہا ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو 3 گولیاں لگی ہیں اور کوئی 1 گولی کا کہہ رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد دھند سی چھا گئی، اور اس کے بعد پتہ نہیں سعد رضوی صاحب کدھر گئے اور انس رضوی صاحب کدھر گئے، اور جو ہجوم تھا وہ منتشر ہو گیا کیونکہ قیادت ہی نہیں تھی، باقی قیادت پہلے سے جیلوں کے اندر تھی، اور جو ہے پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کیا۔ اب سورسز کے مطابق تو تحریک لبیک کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 500 سے زائد جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، لاشوں کو جلا دیا گیا ہے، اسپتال کے اندر سے ہماری لاشیں جو ہے وہ دبا دی گئی ہیں یا غائب کر دی گئی ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ 2000 کے قریب جو ہمارے کارکنان ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف مجھے حیرت ہوتی ہے ان صحافیوں کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ 3 کے قریب جو ہے وہ لوگ ریکارڈ کے مطابق جو ہے وہ مارے گئے۔ اب ٹھیک ہے، جرنلزم کے لاز ہیں، ایتھکس ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس قسم کی باتیں کریں۔ 3-4 لوگ، یہ 2026 ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ جو ہے اس چیز سے واقف ہے۔ کتنی لاشیں جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر پڑی ہوئی تھی، ہمیں پولیس کی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس ریکارڈ اتنے کا موجود ہے۔ جس پولیس نے ان کو مارا ہے، جس حکومت نے ان کو مارا ہے، وہ آپ کو ریکارڈ فراہم کرے گی کہ اتنے لوگ ہم نے مارے ہیں اور اتنے لوگ ہمارے مرے ہیں؟ پھر اس کے بعد یہ چیز، یہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے گھر میں چھاپا مارا گیا، اتنے کلو سونا، اتنی جو ہے وہ گھڑیاں اور اتنے تحفے جو ہے وہ برآمد ہوئے اور فارن کرنسی۔ یہ 2026 ہے، آپ تو شکر کریں وہ دروازے سے اندر کنٹینر اور میزائل نہیں آ سکتا تھا، ورنہ وہ بھی برآمد ہو جاتا۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ وہاں سے برآمد ہوئی، اور عوام بہتر جانتی ہے، اور عوام کو پتہ ہے کہ اب وہ دور نہیں رہا 1990 والا، 96 والا، 2005-6 والا۔ اس دور کے اندر ایک عام آدمی بھی اتنی عقل رکھتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ تو معذرت کے ساتھ کہ تحریک لبیک پاکستان کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ پہلے جو ہمارے آرمی چیف تھے باجوہ صاحب، وہ تو ایک طرف ابھینندن کو چائے بھی پلا رہے تھے اور اگلے دن انہوں نے رخصت بھی کر دیا۔ فیض حمید صاحب جا کر افغانستان کے اندر چائے بھی پیتے تھے اور واپس آ کر ساتھ ہی ساتھ ان کو اندر سے کھوکھلا بھی کر رہے تھے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تبدیل ہو چکی ہے۔ اب جو ہے ایک نئی سمت کے اندر اسٹیبلشمنٹ جا رہی ہے، جو انتشار کرے، جو فساد کرے خاتمہ کرو اس کا، جو کوئی بولے اس کا منہ نہ بند کر اس کی زبان کاٹ دو۔ افغانی اگر کوئی پرابلم کریٹ کرتے ہیں چڑھ دوڑو، ہندوستان والے کچھ کرتے ہیں حملہ کرو، اسٹیٹ کے اندر کوئی ذرا بھی انوالومنٹ ہوتی ہے یا کوئی مسئلے خراب ہوتے ہیں تو ان کا صفایا کرو۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں جو ہے بالکل تبدیل ہو چکی ہیں، اور معذرت کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ دوبارہ سے اٹھ کھڑی ہوگی یا کوئی جو ہے وہ دوبارہ سے سیاست کے اندر آئے گی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بریلوی مکتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو ہے وہ فتوے دیتے ہیں۔ ایک مفتی منیب الرحمان صاحب کا اگر فوٹو آ جائے مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ، یہ جی ناسمیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بدمزموں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ایک حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے طلحہ سعید سے ملاقات کی تھی، ہزار فتوے لگ گئے تھے۔ اے مفتی منیب الرحمان صاحب جو اس وقت ایک اکابر عالم دین ہیں، معاملات کو سمجھتے ہیں، کمرے کے اندر بیٹھ کے مولویوں نے ان کے خلاف بھی فتوے لگائے، بدمزموں سے ملنا اور بدنسلوں سے ملنا اور ناسمیوں سے ملنا۔ کسی نے ایک دوسرے کو ناسبی ڈکلیئر کیا ہوا ہے، کسی نے خارجی ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ان کے اندر یہ دوسرے کے جو خلاف جو فتوے لگے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس کوئی سینٹرل پاور موجود نہیں ہے، جس طرح دیوبند کے پاس مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، شیعہ کے پاس بھی قیادت موجود ہے، بریلویوں کے پاس بھی کوئی بھی قیادت موجود نہیں ہے، تب ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کر معذرت کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا ہے، اس کا کوئی بھی فیوچر نہیں ہے۔ اب مزید میں اس ٹاپک کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ گراؤنڈ ریالٹیز تھی، یہ حقیقت تھی جو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔